تو ہم پہنچ چکے تھے اردو رسم الخط کے تعلق سے بات ہماری ہو رہی تھی. اردو رسم الخط کو کیسے لکھا جائے گا اور کیا صورت حال ہوگی اس کے الفاظ کتنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے تھے اور پڑھے بھی تھے کچھ. انہیں چیزوں کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں سیدھے سیدھے آپ یہ بتائیے کہ اردو حروف کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں، میں آپ سے ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں، آپ کو جواب دینا ہے. یہ بتائیے کہ کس ادیب کا یہ قول ہے کہ اردو حروف تہجی کی تعداد 85 ہے. کمنٹ کیجیے. کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ نہیں نہیں، کمنٹ کیجیے. آپ بولیں گے سب لوگ نا تو پھر یہاں سے وہ دقت ہونے لگے گی آواز کی. انشاءاللہ خان. ٹھیک ہے. نے کیا تعداد بتائیے؟ 85 بتائیے. ٹھیک ہے. پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی نے اردو کے حروف تہجی تعداد کیا بتائی ہے؟ 45 سر. بولا نا، بولنا نہیں ہے. 47. 47 یہ آپ کو لکھ لینا ہے. اب اس کے علاوہ آ جائیے کہ شیخ چاند، اسماعیل میرٹھی، حیات اللہ انصاری، رشید حسن خان اور بعض دوسرے عالموں اور قواعد نویسوں کے نزدیک بھی اردو حروف تہجی کی تعداد جدا جدا ہے. جدا جدا مطلب مختلف مختلف ہیں، یعنی لوگوں کے الگ الگ اپنی اپنی رائے ہے. اب آخری بتائیے کہ مولوی عبدالحق نے کیا تعداد بتائی ہے؟ مولوی عبدالحق نے کیا تعداد بتائی؟ 50 بتائیے. سر. سنتے نہیں آپ؟ مولوی 50 سر. 50. مائک بند کیجیے، کمنٹ پر دھیان دیجیے. مولوی عبدالحق نے کیا تعداد بتائی ہے؟ 50 بتائی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جدید سائنسی تحقیق کے مطابق بتائیے کہ کتنی ہے؟ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق بتائیے کہ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 36. یہ بتائیے کہ عربی حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ عربی حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 28. اسی طرح فارسی کے 32 ہیں، اردو کے 36 ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چیزیں ہم آپ کو بتا دیے تھے کہ دوبارہ ہیں تاکہ آپ ذہن میں بات آ جائے. پیچھے سب یاد ہے، یونٹ مکمل ہونے والی ہے. پیچھے کے سبق سب یاد ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے پڑھے جا رہے ہیں ادھر سے بلائے جا رہے ہیں. پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اعراب جانتے ہیں آپ لوگ؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ سر جس میں جبر زیر پیش کا اعراب لگایا جاتا ہے. ٹھیک. جس میں زبر زیر پیش لگایا جاتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
पढ़ लीजिए, कोई पढ़िए यहाँ से एराब और अलामत। एराब और अलामत कोई पढ़िए यहाँ से, एक आदमी कोई पढ़िए, सर मैं पढ़ूं? कोई एक आदमी बस। एराब व अलामत। एराब व अलामत। उर्दू में एराब व अलामत का बाकायदा निज़ाम पाया जाता है, लेकिन उसके बरोए अमल लाने में हमेशा बेअतदाली बरती जाती रही है। उर्दू के मुख्तलिफ कायदों में एराब व अलामात के इस्तेमाल का अंदाज मुख्तलिफ होता है और मुसन्निफ अपनी मर्जी के मुताबिक उनका इस्तेमाल करता है। उर्दू की इल्मी किताबों नीज आला सतह के लिए लिखी गई दर्सी किताबों में एराब व अलामात का इस्तेमाल साज व नादिर शाज़ो ही नादिर। देखने को मिलता है। शाज़ो नादिर क्या मतलब चीज सर? शाज़ो नादिर। साजो शाज़ो नादिर का मतलब होता है नादिर कमो बेश, कम, बहुत कम, ना के मुकाबले में यस कहते हैं शाज़ो नादिर। यस सर। यस नहीं, चलिए आगे चलिए। साजो नादिर ही देखने को मिलता है, लेकिन उर्दू रस्म खत में उनकी अहमियत वफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। एराब व अलामात के इस्तेमाल में लिसानियात से बहुत मदद ली जा सकती है, जो यह बताती है कि उनका इस्तेमाल कहाँ, कैसे और किस सूती मकसद और असूल के तहत किया जाना चाहिए। नीज उनके जरिए बोली जाने वाली आवाजों की सही नुमाइंदगी किस तरह मुमकिन है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उर्दू रस्म खत में एराब व अलामात की हैसियत महज सानवी है, क्योंकि बुनियादी और औलीन हैसियत हुरूफ और उनकी तरकीबी शक्लों या ज़ेली हुरूफ को हासिल है। एराब व अलामात हुरूफ की मुआज़नत करते हैं चलिए ताकि बस उनके इसको जरिए मैंने बोली इसलिए जाने पढ़ाया, बस वाली आवाजों या इसको इसलिए पढ़ाया था कि आप जान लें। मिसाल के तौर पर एक बात चल रही थी और मेरे सर से भी बहस हुई थी इस पर। किताब मुरत्तिब करने वाले को मुरत्तिब कहते हैं और मुरत्तब शुदा किताब को मुरत्तब कहते हैं। मुरत्तब शुदा, ये बात जानते हैं ना आप? ये बात जानते होंगे आप। तो अब इसी पे बहस चले तो लफ्ज़ मुरत्तिब है या मुरत्तब है। अब यहाँ एराब की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एराब की ज़रूरत पड़ेगी कि लफ्ज़ मुरत्तिब है या मुरत्तब। तो अगर ज़ेर है तो इसमें फ़ाइल होगा और अगर ज़बर है रा पर तो इसमें मफ़ूल होगा। बात समझ गए? ये है एराब। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने की। मैंने ग्रुप में किताब भेजी है, उसको निकालिए। तो इसमें ये किताब उसको पढ़ी है मुताले के तौर पर, लेकिन ग्रुप में मैंने आपको एक किताब दी है। अभी मैं खुद लगाता हूँ उसको स्क्रीन, वहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ने की हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ने की है तो बताओ। आपको दिखाई नहीं दे रही है शायद अभी? अब दिखाई दे। यहाँ सोल्यूशन सामने ये है। तो आप पढ़ में इसमें भी कुछ पढ़ा देते हैं। बोलिएगा, किताब दिख रही है आप? सिर्फ मैसेज कर दीजिए। जी सर। लिसानियात पर हमने आपको 3 किताबें दी। कितनी किताबें दी? 3। हमारा काम है आपको सही रहनुमाई कर देना, और आपका काम क्या है? रहनुमाई की हुई चीज़ों को पढ़ लेना। अगर पढ़ना ही छोड़ दोगे फिर आपका वजन कोई पढ़ने नहीं आएगा। ये मालूम चल रही कि नहीं? अब यहाँ पढ़ेंगे कुछ कायदे, कुछ कवायद हम पढ़ेंगे। नौ क्या होता है, सर्फ क्या होता है, इस चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि नौ आप जानते होंगे, तो बुनियादी चीज़ें ही पढ़ा देते हैं। अज्जाए कलाम, जब जुमले को जोड़ते हैं ना, जैसे अहमद ने खाना खाया, एक अहमद ने खाना खाया,
ان حروف کو اور ان جز کو جوڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ نحو کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اجزائے کلام پارٹس آف اسپیچ کیا کر رہے اسم ناؤن. اسم ایک قواعدی کوئی کہہ رہا تھا نا قاعدہ پڑھائی ہو, قاعدہ ہی تو چل رہا ہے الگ سے. اب اس میں نہیں ہے کہ آپ کو بچے کی طرح الگ سے پڑھایا جائے گا, آپ پڑھیے ساتھ میں بس لگ کے محنت سے, تو آپ یہی چیزوں کو سیکھ لیں گے. آپ کو الگ سے قاعدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسی کتابیں لاؤں گا جس میں قاعدہ بھی سیکھ لیں گے, آپ سب کچھ سیکھ لیں گے, بشرطے کہ آپ پڑھیے. چلیے پڑھیے پڑھیے یہاں سے جان جائیں گے چیزوں کو. کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. ایک جی چلیے اس میں ایک قواعدی زمرہ ہے جو کسی شخص, جگہ, چیز وغیرہ کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا زمرہ ہے جو تعداد یعنی نمبر, جنس یعنی جینڈر اور حالت یعنی کیس کی بنیاد پر متاثر ہوتا ہے. اسم زبان کا وہ لفظ ہے جو فاعل یعنی سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ مفعول آبجیکٹ پر بھی واقع ہوتا ہے. اسم واحد یا جمع کے ساتھ ساتھ حقیقی یا مجرد بھی ہو سکتا ہے. اب سمجھ لیجئے اسم کس کو کہتے ہیں, اردو میں بھی عربی میں بھی, کہ کسی بھی زبان میں اسم کی تعریف ہے. یہ کسی بھی چیز کا اصل نام اسم ہوتا ہے, صفت نہیں. صفت نہیں جاننا آپ. کسی بھی چیز کا نام جو اسم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر احمد نے کھانا, کھانا بھی ایک نام ہے, کسی چیز کا نام ہے. چاول, دال, سیب, انار, بسکٹ, نام ایک چیز کا تو کبھی تو فاعل بنے گا کبھی مفعول بنے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں انسان آدمی ہے وہ فاعل بن رہا. احمد نے کھانا کھایا تو کھانے والا جو احمد ہے وہ فاعل ہے. جس چیز کو کھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے, اور کھانے کا جو عمل ہو رہا ہے وہ ہے فعل. لیکن اسی میں کہا دیا جائے کہ زید نے امر کو مارا تو زید ہو جائے گا فاعل, امر ہو جائے گا مفعول, سب اس میں ہے. یہ ہے اسم کی تعریف. اب اسم کی کئی قسمیں بنتی ہیں. جہاں اسم نہیں ہوتا ہے وہاں ضمیر ہوتا ہے. جہاں باپ نہیں ہوتا ہے وہاں بڑا بیٹا کام کرتا ہے باپ کی جگہ پر. گھر کا بھی رول اسی طرح ہے کچھ. جہاں ماں نہیں ہوتی ہے وہاں بڑی بھابھی یا گھر میں جو بڑی ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں. سمجھ گئے. تو جہاں اسم نہیں ہوگا وہاں ضمیر آئے گا جو اس کی ترجمانی کرے گا, جو اس کی جگہ کی ترجمانی کرے گا. کریں ضمیر ایسا جزء و کلام ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اگر اسم ہوگا تو ضمیر نہیں ہوگا. یہ جان لیجیے آپ. اس نے کل دہلی کا سفر کیا, تو اس نے ہے نا اس کے پیچھے یا تو مظفر ہوگا یا فردوس ہوگا یا جناب سفر الامام ہوں گے یا نور الامام ہوں گے, شیخ سجاد حسین ہوں گے, یہ لوگ ہوں گے. لیکن اب ان تینوں میں سے اگر چاروں میں سے کسی ایک کا نام آ گیا تو پھر اس نے نہیں لگے گا. یہ آپ جان لیجیے, اس نے نہیں لگے گا. جو ایک کلام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم ایک ضمیر عام طور پر کسی مخصوص اسم کی جگہ لیا جاتا ہے. کیا پتہ چلا ہمیں اس سے کہ جو اسم ہے وہ کیا ہے, وہ کسی ضمیر کی جگہ پر ہوگا. میں الٹا کہہ رہا ہوں اس کو, آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں, جو ضمیر ہوگا وہ کسی اسم کی جگہ پر ہوگا. چلیے عبدالرحمٰن ہے کلاس میں, جی. پڑھیے. ضمیر پروناؤن. ضمیر ایک ایسا جزء کلام ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ایک ضمیر عام طور پر کسی مخصوص اسم کی جگہ لیا جاتا ہے جسے اس کا مرجع یعنی مرجع نہیں مرجع. اینٹی سیڈنٹ کہا جاتا ہے. جی. ضمیر کی مزید وضاحت اس کی قسموں کے لحاظ سے کی جاتی ہے. ضمیر شخصی یعنی پرسنل پروناؤن, میں, تو, مجھ, تجھ, اس وغیرہ. ضمیر اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, یہ, وہ, اسے, انہیں وغیرہ. ضمیر معکوسی ریفلیکٹیو
ریفلیکسو پروناؤن خود، اپنے، آپ وغیرہ. ضمیر موصولی ریلیٹو پروناؤن جو، جس، جن، جب وغیرہ. ضمیر استفہامیہ یعنی انٹروگیٹو پروناؤن کیا، کون، کب، کیسے وغیرہ. ضمیر نکرہ انڈیفینٹ پروناؤن کوئی، کچھ وغیرہ مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ضمیر تکراری ریپیٹیٹو پروناؤن کیا کیا، کون کون وغیرہ. بس اب یوں سمجھیے، بلکہ ایک طالب علم ہونے کی وجہ سے اور جو ہے کہ اب اعلیٰ کلاس میں اوپری کے سطح میں پڑھائی کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. ضمیر کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں، 8 قسمیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت قسمیں. اس کے آپ عربی زبان پڑھتے اور محنت سے پڑھیں گے تو اب میں کافی چیز آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن دلچسپی لیجیے. ابھی کہا پڑھنے کے لیے کوئی پڑھا نہیں. جب تک آپ نہیں پڑھو گے تو میرے پڑھنے سے یا میرے نوٹ بنا کے دینے سے آپ کو کبھی علم نہیں آ پائے گا. رٹ لیں گے چیزوں کو، ہو جائے گا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میں اپنے طریقے سے پڑھاتا ہوں. مجھے زیادہ بھیڑ لگانے کا شوق بھی نہیں ہے، ورنہ میں رنگ پرنٹ کروا دوں، کچھ پیسہ دے کر بہت اچھا ایڈمیشن لینے لگی. میں چاہ رہا ہوں 20-25 جو آپ ہو پڑھنے لگو، بولنے لگو، لکھنے لگو، چیزوں کو جاننے لگو. اتنا جان لو کہ جی آر ایف کی بہت اہمیت نہیں ہے، صرف پیسے تک اہمیت ہے. اور آپ کے کلاس میٹ آپ سے پڑھنے میں اچھا ہوگا نا، آپ کو کچھ بھی ویلیو نہیں دے گا. لاکھ جی آر ایف آپ کے پاس ہوگا، جان لو. آپ آگے آ جاؤ. فیل آپ جانتے ہو. اب فیل کے کئی قسمیں بنتی ہے. اسی پر بحث بھی میری ہوئی تھی سر سے. مرتب اور مرتب کا جو معاملہ ہے اس دن بحث ہوئی تھی نا، متوفع اور متوفی کا. یہ فعل متعدی اور فعل لازمی جانو آپ لوگ. فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل سے ہو کر مفعول تک پہنچے. فاعل سے ہو کر مفعول تک پہنچے. جیسے مثال کے طور پر زید نے کھایا. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک سوال آئے گا، کیا کھایا؟ کچھ تو کھایا ہوگا. تو یہاں کھائی ہوئی چیز کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے برخلاف یہ آ جائے کہ زید نے سویا یا زید سویا، تو کیا سویا کوئی سوال آتا ہے کیا؟ بولیے. یا صرف فعل ہے اور فاعل ہے. زید سویا، زید کھڑا ہوا، زید بیٹھا. لیکن زید کھایا، زید مارا، تو زید نے کیا مارا بھائی؟ سوال آئے گا نا، کیا مارا. تو جس میں سوال آ جائے کیا مارا، یعنی مفعول کی ضرورت پڑ جائے، وہ فعل متعدی ہے. اور جس میں مفعول کی ضرورت نہ پڑے وہ فعل لازم ہے. یہ آپ جان لو. اس کو مطالعہ کرنا ہے، کتاب میں آپ کو دے دیا. فعل لازم فاعل پر ہی جملہ. جی صحیح ہے. صحیح آپ نے. اب یہ ترکیبی زمرے، وہ کبھی سوال آتا ہے نا نحو کے، نحو کا تعلق کس سے؟ تو نحو کا تعلق ترکیب سے، یعنی زمرے کو ملانے سے. تو الفاظ کے ایک گروپ جو نحوی اکائی کی طرح برتاؤ کرتا ہے اسے ترکیب کہا جاتا ہے. ترکیبیں مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے اسم ترکیب، فعلی ترکیب، صفتی ترکیب، ضمیری ترکیب، جار مؤخری ترکیب اور ترکیب سر. یہ سب چیزیں ہیں تو اندر کی ہیں. آپ پڑھوگے اچھا سے آپ کو جانکاری ملے گی. میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسے. دیکھو چیزوں کو نہیں دیکھو. ادھر بہت نظریے بھی ہیں، بہت بنیادی کتابیں ہیں سب. ان کتابوں کو پڑھیے پھر آپ کو ہم کو نہیں لگتا کہ کتاب لکھنے اور الگ سے پڑھنے کی ضرورت پڑے گی. بہت بھاری بھاری کیونکہ تینوں کتابیں. اشتقاق کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں، معلوم ہے کسی کو؟ معلوم ہے؟ صحیح نہیں ہے. ترکیب اور ادغام یا انجام مرجر. ترکیب اور جملے بہت سارے ادغاموں کے عمل کی رک پڑھو. ادغام یا انضمام مرجر. ترکیب اور جملے بہت سارے ادغاموں کے عمل کے ذریعے
بنائے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک اجزاء کے ایک جوڑے کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک بڑا جزو بناتا ہے ایک بڑا جز اس بناتا کا ہے. آسان ترین طریقہ ایک بڑا جز بناتا ہے اس کا آسان ترین طریقہ دو الفاظ کو ایک ساتھ ملا کر ترکیب بنانا ہے مختلف اجزاء کو جوڑ کر جملے میں تشکیل دینا اشتقاق کہلاتا ہے مثال کے طور پر کتاب میز پر رکھی ہے یہاں میز پر کے ساتھ جم ہو رہا ہے اور اس عمل کے ذریعہ مشتق میز پر بنتا ہے جسے ہم زارے مؤخر ترکیب. مؤخر ترکیب کہتے ہیں ہم، یہاں اشتقاق نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے. بہت زیادہ اندر نہیں گھساؤں گا صرف آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ یہ کتاب بھی ہے جس کو مطالعے میں رکھنے کی ضرورت ہے کتاب ہے جو مطالعے میں سوالات سے زیادہ نہیں آنے والے اور باقی چیزیں اس میں ضروری ہیں یہ دیکھ لیجیے یہ کتابیں بھی پوچھی جاتی ہیں یہیں سے پوچھی جاتی ہیں عام لسانیات گیان چند جین لسان تناظر پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ لسانیات کے بنیادی اصول پروفیسر اقتدار حسین عمومی لسانیات عبدالسلام ندوی لسانیات کے بنیادی اصول پروفیسر اقتدار حسین یہ کتابیں آپ کو یاد کر ڈالنی ہیں اس کو آپ یاد کر لیں اس کو آپ چھوڑ دو گے پھر بہت پچھتاؤ گے کتابیں بالکل ازبر یاد ہونی چاہیے بالکل ازبر یاد ہونی چاہیے کچھ اصطلاحات میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کتاب کچھ اصطلاحات رٹنے کے کام تو ہم کرا دیں گے ایک مہینہ دیکھو لسانیات کی دو قسمیں ہیں یہ آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو دیکھو لسانیات تو سائنسی مطالعہ کہتے ہو کسی بھی زبان کے سائنسی مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں یہ آپ کا سوال کا جواب ہو گیا لیکن اگر سوال یہ آ جائے کہ لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں تو لسانیات کی دو شاخیں ہیں توضیحی لسانیات یا تجزیاتی لسانیات چلیے کوئی پڑھیے ایسے ایک آدمی بلند آواز سے پڑھیے پڑھیے توضیحی لسانیات یا تجزیاتی لسانیات ڈسکرپٹیو لنگوسٹک زبان کے توضیحی اور تجزیاتی اور تصریحی مطالعہ کا علم ہے اس میں کسی ایک معینہ اور مقررہ وقت اور جگہ کی زبان کا مطالعہ کر کے اس کے صوتیاتی، صرفی، نحوی اور معنیاتی نظام یا ساخت کو دریافت کرتے ہیں توضیحی لسانیات زبان کے ارتقاء کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک زبان کی مخصوص منزل اور مخصوص عہد کے اعتبار سے تجزیہ کرتی ہے توضیحی لسانیات کا موضوع کسی ایک عہد میں بولی جانے والی کسی ایک زبان یا زبانوں کی توضیح ہے توضیحی لسانیات زبان کے ماضی کا تجزیہ نہیں کرتی نہ ہی زبان کے قدیم صورت یعنی ماضی میں زبان کے الفاظ اور اس کی آواز کا تجزیہ نہیں کرتی بس چونکہ زبان آوازوں لفظوں ہم نے کیا پڑھا توضیحی لسانیات اور تجزیاتی لسانیات اب ہم جانیں گے توضیحی لسانیات کیا ہے تجزیاتی لسانیات کیا ہے کیا بتایا انہوں نے کہ توضیحی لسانیات سے مراد لسانیات کے ارتقاء کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک زبان کی مخصوص منزل اور مخصوص عہد کے اعتبار سے تجزیہ کرتی ہے جیسے ہم نے پڑھا نا ہند آریائی پھر بڑھتی گئی یہ سب کیا ہے توضیح یعنی بات کو واضح کر رہی ہے کرتے کرتے جدید ہند آریائی آئے پھر کھڑی بولی پھر اردو ٹھیک ہے
اور تجزیاتی یعنی جز کرنا، مثال کے طور پر صرفی، نحوی، معنیاتی۔ اب کوئی بھی زبان یا جملہ ہم جب بناتے ہیں تو اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ صرف سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ صرف سے ہوتا ہے۔ صرف سے ایک لفظ بنتا ہے، اور اس لفظ کو جب جملے میں ہم جوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں نحو، اور جملے سے جو معنی اخذ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں معنیات۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ توضیحی لسانیات اور تجزیاتی لسانیات، اتنی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جلدی بتائیے، کسی کو نہیں آئی پوچھ سکتے ہیں آپ، ابھی نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں نہیں، بعد میں پوچھیں گے تو ہم ڈانٹیں گے۔ دوبارہ سے سمجھا دیجیے۔ لسانیات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے لسانیات تو ہم جان ہی رہے ہیں کہ کسی بھی زبان کے آواز کو سائنسی مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو لسانیات کہتے ہیں، ایک بات۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کی کئی طریقے ہوں گے، تو ایک ہوتا ہے لسانیات کے آغاز اور ارتقاء، اور ایک ہوتا ہے لسانیات بنتا کیسے۔ بس اتنی بات سمجھ آئی؟ میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں آپ کو کھول کھول کے۔ ایک ہے کہ لسانیات یا زبان کیسے آگے بڑھی، صرف آگے بڑھنا، اور ایک یہ کہ وہ زبان کیسے ترکیب سے، کس ترکیب سے وہ زبان خوبصورت ہوئی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جب زبان آگے بڑھی جی یہ ہوئی توضیحی لسانیات۔ اب زبان جب خوبصورت بنی کس کس چیز سے مل کر، یہ ہوئی تجزیاتی لسانیات۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ زبان کے آغاز اور ارتقاء کا جب ذکر آئے گا تو یہ ہوگا توضیحی لسانیات۔ اب جو زبان کے جز کی بات آئے گی، زبان میں نحو، صرف، معنی کی بات آئے گی تو یہ ہو جائے گی تجزیاتی مطالعہ، تجزیاتی لسانیات۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں نہیں ہے پوچھیے، آپ کا حق ہے بھی پوچھنے کا، لیکن بعد میں پوچھیں گے میں ڈانٹوں گا، آپ کو معلوم ہوگا میں ڈانٹتا ہوں۔ آگے آ جائیے۔ خضر ہیں کلاس میں؟ جی سر۔ پڑھیے خضر، کیا پیچھے رہتے ہیں؟ ارے مرد آدمی نہیں ہیں، سر، پڑھیں میں نا۔ یہ لوگ پڑھ رہے تھے سر تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں آپ دیتا اپنا ہوں۔ حق کیوں دے رہے ہیں؟ جی سر۔ پڑھیے یہاں سے بسم صوتیات۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صوتیات یعنی کہ فونیٹکس۔ صوتیات لفظ صوت سے نکلا ہے اور صوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں، اس لیے صوتیات کا تعلق آواز سے ہے۔ صوتیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس کے تحت زبان میں تلفظی آوازوں کی توجیہ اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ جی، اب ایک صوتیات، ظاہر سی بات ہے صوتیات بنا ہے صوت سے، اور صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز کے۔ کر صوتیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس کے تحت زبان میں تلفظ یعنی جو ادائیگی، جو بولتے ہیں طریقہ کار، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صوتیات میں کسے کہتا ہے؟ زبان کے آواز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اتنا آپ کو یاد کر لینا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ صوتیات میں زبان کے آواز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آگے چلیے۔ چلیے آگے۔ سوری، وہ میرا مائک آف رہ گیا تھا۔ نمبر 2، تج صوتیات یا فونیمیات یعنی کہ فونیمز۔ تج صوتیات یا فونیمیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں کسی زبان کے فونیم کی تحقیق اور اس کا تعین کیا جاتا ہے، اور ان کی ذیلی اقسام اور ذیلی فونیم کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس شعبہ علم کی بنیاد صوتی اکائی ہے، اور کسی زبان کے صوتی نظام کے سب سے چھوٹی اکائی صوتیہ یا فونیم یعنی کہ فونیمز کہلاتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو صوتیات ہے، تجز صوتیات یعنی صوتیات کی ایک جز جس کو فونیمیات بھی کہتے ہیں۔ سوال یہاں سے بنتا ہے، ابھی حیدرآباد یونیورسٹی میں یہ سوال آیا تھا جو ڈراپ بھی ہو گیا ہے، اس طرح یاد کر لیجیے گا اچھے سے، یعنی جس میں کسی زبان کے فونیم کی تحقیق اور اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، ایک تو ہے مطالعہ کرنا، ایک ہوتا ہے مطالعہ کرنے کے بعد فائدہ۔ مثال کے طور پر آپ کے حساب سے میں بات کرتا ہوں، سب لوگ جوان ہیں نا،
جو شادی ہو چکی ہے ان کا تجربہ ہوگا، جو نہیں ہوا ہوگا جانتے ہوگے اپنے گھر میں. ایک ہوتے ہیں گھر دیکھنے آتے ہیں لڑکا لڑکی کو، اور ایک ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ افسانے پڑھیں گے شادی احمد علی کی جو پرانی تہذیب پر ہے، تو تھا کہ ہاں باپ مداری نے سیٹ کر دیا تو پھر اس میں بچے کو حق نہیں تھا بدلنے کا. آج کے زمانے میں کیا ہے، یا تو بچہ خود ہی دیکھ لیتا ہے یا تھوڑا اچھے گھر کا ہے تو ماں باپ کو بھیجتا ہے، لیکن فیصلہ خود کرتا ہے. تو دیکھنا الگ ہے، فیصلہ کرنا الگ ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دیکھنا الگ ہے اور فیصلہ کرنا الگ ہے. ہیلو السلام. ٹھیک ہے، تو ایک ہے صوتیات یعنی مطالعہ کرنا آواز کا، اس آواز کے مطالعے کے بعد جو اس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تجز صوتیہ، جس کو فونیمیات بھی کہتے ہیں آپ. یعنی کسی زبان کے فونیم کی تحقیق اور اس کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی تحقیق کے بعد جو تعین کیا جاتا ہے اس کو تجز صوتیات یا فونیمیات کہا جاتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ لینی ہے. آگے آ جائیے. صرف یا تشکیلیات یا معرفیمیات. ہیلو السلام. 10 منٹ رک جائیے، میں ابھی پڑھا رہا ہوں. صرف یا تشکیلیات یا معرفیمیات یہ کیا چیزیں ہوتی ہے اس کو دیکھنا. مارفولوجی کیا کہتے ہیں؟ مارفولوجی. خوب اچھے سے یاد کر لیجیے گا یہ سوال. یونیورسٹی کسی بڑی یونیورسٹی میں جائیں گے تو یہاں سے ایک سوال بنتے ہیں. فونیمکس کیا ہوتا ہے، مارفولوجی کیا ہوتا ہے، سینٹیکس کیا ہوتا ہے، سیمنٹکس کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں آنی چاہیے. لسانیات کا ایک اہم شعبہ ہے جو الفاظ کی ساخت کا مطالعہ کرتا ہے. مثال کے طور پر جو لفظ جو بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. جیسے میرا نام مظفر ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا لفظ کا اصل مادہ کیا ہے؟ جو بتائے گا اس کو 5 روپیہ، لیکن 3 سیکنڈ میں بتانا ہوگا. زیفیر ہے سر، زوفیر ہے. زیفیر ہے. آپ کو 5 روپیہ میں دوں گا. زا زو فے اور رے. اب دیکھیے یہ بنا کیسے ہے. اس کو پہلے میم لگایا گیا ہے اور زو کے جو ہے نا فے کو جو کیا کہتے ہیں مشدد کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ مشدد کیا گیا ہے. تو یہ جو قاعدہ جو استعمال کیا گیا ہے اسی کو کہتے ہیں صرف یا تشکیلیات. سمجھ گئے بات کو؟ بات سمجھے؟ یہ آپ کا نام خضر ہے، خضر میں تو خیر ایک ہی ہے، اور اس کا نام لفظوں کی بناوٹ. جی اور کسی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے جو مصدر سے زیادہ مل کے بنے ہوں. احمد. چلیے احمد. احمد کا اصل کون کون ہے؟ ہاں میم دال. الف تو ہے نہیں، اس میں الف لگایا گیا ہے. افعال کے وزن پر احمد بنایا گیا ہے. خضر احمد ہے نا. تو یہ قاعدہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صرف یا تشکیلیات یا معرفیمیات. اب 9 پر آ جائیے. چلیے 9 پڑھیے. کوئی پڑھیے، حصہ لیجیے. پیچھے رہتے ہیں آپ لوگ. یہ کیا طریقہ ہے؟ سنٹیکس لسانیات کا ایک مستقل اور اہم شعبہ جس میں جملے کی ساخت کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے، یا جملے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا لسانیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے. بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ جملوں کی ساخت کا مطالعہ جس میں کیا جاتا ہے اس کو نحویات کہا جاتا ہے. جیسے کچھ بتائیے جوڑ کے. احمد نے کھانا کھایا، یہ پورا جو جملہ ہے یہ نحویات ہو جائے گا. اس میں جملوں کی بناوٹ ہے، اس میں فعل ہے، جی فاعل مفعول تینوں. جی صرف ایک لفظ بنانا ہوتا کھانا. احمد جیسے احمد ہوتا ہے نا، احمد کا اصل کیا ہے؟ ہاں میم دال. لیکن اس کو احمد بروزن افعال کیا گیا تو یہ صرف کا کام ہو رہا ہے. یعنی صرف نے ایک لفظ بنا دیا، اس لفظ کو جملے میں تشکیل دے رہا، پورا جملہ بنا رہا. یہ کام نہ کا ہے. معنیات دیکھیے، معنیات آسان ہے. یعنی اس سب کے بعد میں جو ایک معنی ہوتا ہے اور جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس کو معنیات کہتے ہیں. چلیے پڑھیے اس کو، معنیات کو. معنیات سیمنٹکس. معنیات کا تعلق لفظ کے معنی سے ہے. اس میں معنی کا مطالعہ یا ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے لفظ کا معنی و مطلب کا سمجھنا مقصود ہو. معنی کے تعلق سے یہ کہ معنی کیا ہے، معنی کی اہمیت، الفاظ اور معنی کا تعلق، صوت اور معنی کا تعلق،
صورتحال اور سیاق کا لفظ کا معنی متعین کرنے میں کردار، سیاق و سباق اور زمانے کے اعتبار سے معنوی تغیرات وغیرہ کا سائنسی طرز سے مطالعہ معنیات کا دائرہ کار ہے۔ بہت اچھا، معنیات آپ جان گئے۔ نزہت پڑھنا نہیں ہے، گلناز پڑھنا نہیں ہے، اذا نہیں پڑھنا آپ کو، ہینا تبسم نہیں پڑھنا ہے۔ ہم کب تک آپ کو کہیں گے کہ فلاں آپ نہیں پڑھیے؟ آپ اپنے شوق سے اگر نہیں پڑھو گے تو پھر ہمارے کہنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا نا۔ آپ بڑھ کے حصہ لو نا اس میں۔ اب یہاں آ رہی ہے اس کے بعد تاریخی لسانیات۔ ظاہر سی بات ہے آج جو ہمارے پاس جو علمی وسائل ہیں یا علمی تحقیقات ہیں یہ تاریخی لسانیات کی وجہ سے ہی ہیں۔ جو پرانے آج ہی میں دیکھ رہا تھا دہلی میں ایک مسجد کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ وہ جو دہلی جامع مسجد اس سے پہلے بھی ایک مسجد ہے بنایا تھا مغلوں نے، ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا تعین کیسے ہوا۔ تاریخی لسانیات سے، ہسٹوریکل لنگوسٹک کے ذریعے اس چیز کا ہم تعین کر سکتے ہیں کہ آج سے 400 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے یہ، یا آج سے 500 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے، یا آج بھی جو پرانی جگہیں جیسے ایک ہریانہ میں خزر کے نام سے ہیں، وہاں میں خود گیا ہوں۔ آپ جب ہسٹوریکل پیلس پہ جاؤ گے تو وہاں جو الفاظ کی جو لکھاوٹ ہے، بناوٹ ہے، یہی تو ہے تاریخی لسانیات۔ آپ بتا سکتے ہو جیسے شیر شاہ سوری کے زمانے کے جو سکے ہوتے تھے وہ کیسے چلتے تھے، اس کے ایک سکے ہوتے تھے، ان زمانے کے لکھاوٹ کیا ہے۔ میں گھر پہ تھا تو میرے چچا جان جو ہے مجھے دکھائے تھے، یہ دیکھو کہ دادا نے اپنے ہاتھ سے جو قلم جو بنتے تھے پہلے نا، کنڈے کے قلم بناتے تھے لوگ، وہ یہ کہ دیکھو یہ ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ آج چونکہ دادا کے زمانے آج سے 70 سال پہلے کی ہے، تو اسی طرح ہم جانیں گے، اسی کو کہتے ہیں تاریخی لسانیات۔ چلیے کوئی پڑھیے آپ میں سے ایک آدمی، کوئی نیا آدمی پڑھیے۔ تاریخی لسانیات۔ تاریخی لسانیات، اس میں زبان کا تاریخی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ زبان کا اخذ، ارتقاء اور تشکیل اس کا موضوع ہے۔ اس میں ماخذ زبان نہیں کی ہے، زندگی زبان کا اور ماخذ ہے، دیکھ کے پڑھیے، زبان کا ماخذ، ارتقاء اور تشکیل اس کا موضوع ہے۔ اس میں زبان کی زندگی اور وفات پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ تاریخی لسانیات زبان کے ماضی کا مطالعہ کرتی ہے۔ ماضی میں زبان کی قواعد، اس کی اصوات، صرف و نحو، سابقے و لاحقے وغیرہ کی ماضی کی صورت اور ساخت کا تجزیہ کرتی ہے۔ تاریخی لسانیات زبان کی ترقی و تنزلی کا سلسلہ وار تاریخی مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اسباب و عوامل کا سائنسی تجزیہ بھی کرتی ہے۔ بالفاظ پروفیسر گیان چند جین، کسی زبان کے تاریخی ارتقاء کا مطالعہ تاریخی لسانیات کہلاتا ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ بالکل آسان ہے، بتائیے اپنے زبان میں اسے کیا سمجھے؟ سر اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کے تاریخ پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو زبان پیدا ہوا نہیں، اس کو یہ سمجھیے جو پرانی حقائق ہے، جو پرانی چیزیں ہیں جس کا تعلق ماضی سے ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا ہم مطالعہ کس میں کرتے ہیں؟ تاریخی لسانیات میں۔ کس میں کرتے ہیں؟ تاریخی لسانیات میں۔ آج بھی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اپنے آباء و اجداد کی جو تاریخیں ہیں، جو ایک شعر سنایا تھا نا آپ کو غالبی کے بارے میں، جو غدر کے حالات وہ کیسے موجود ہیں؟ غالب نے دستمبو میں لکھا، خطوط میں لکھے، اردو معلّہ میں لکھے، تب نا ہم جان رہے ہیں کہ وہ چیز وہاں لڑائی ہوئی تھی، انگریز تھے۔ آج اگر اس چیز کو ہم ماننے سے انکار کر دیں لسانیات کی تاریخ کو، تو کوئی مانے گا کہ انگریز بھی کبھی زمانے میں ہوا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا غلام ہوا کرتے تھے اور آندولن چلا تھا، لوگوں کی لاشیں بچھ گئی تھی؟ کوئی مانے گا؟ بغیر مطالعے کے نہیں مانے گا نا۔ لیکن اس کی تاریخ ہے، اس کے شواہد ہیں، اس کے سند ہمارے پاس موجود ہے، مان رہے ہیں۔ گیان چند جین نے کیا کہا؟ کسی زبان کے تاریخی ارتقاء کا مطالعہ تاریخی لسانیات کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہم کو یاد کر لینا ہے، یہ بھی ہمیں یاد کر لینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی پیراگراف میں، چلیے اتنا رہنے دیتے ہیں، تو آپ جان گئے ادھر صوتیات کس کو کہتے ہیں، تجزیہ صوتیات کس کو کہتے ہیں، صرفیات کس کو کہتے ہیں، معرفیات، نحویات، معنیات، لسانیات کے کیا مطلب ہوتے ہیں، اس کے کتنی قسمیں بن سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ پڑھ لیے۔ دھیرے دھیرے اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ ہمارے ساتھ ایک دم کلاس والی فیلنگ لے کے پڑھیں۔